अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सूरह मोमिन मक्की सूरा है, 24वें पारे का पहला सूरा, और इसका नाम सूरह गाफिर भी है। कुल आयात 85 और 9 रुकू हैं। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 40 और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 60 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। हा मीम। ये खुदाए अज़ीम व अलीम की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। वो गुनाहों का बख्शने वाला, तौबा का कबूल करने वाला, शदीद आज़ाब करने वाला और साहिबे फ़ज़्ल व करम है। उसके अलावा दूसरा खुदा नहीं और सबकी बाज़गश्त उसी की तरफ है। अल्लाह की निशानियों में सिर्फ़ वो झगड़ा करते हैं जो काफिर हो गए हैं, लिहाजा इनका मुख्तलिफ़ शहरों में चक्कर लगाना तुम्हें धोखे में न डाल दे। उनसे पहले भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम और उसके बाद वाले गिरोहों ने रसूलों की तकज़ीब की है, और हर उम्मत ने अपने रसूलों के बारे में ये इरादा किया है कि उसे गिरफ़्तार कर लें, और बातिल का सहारा लेकर झगड़ा किया है कि हक़ को उखाड़ कर फेंक दें। तो हमने भी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो तुमने देखा कि हमारा अज़ाब कैसा था, और इसी तरह तुम्हारे परवरदिगार का अज़ाब काफिरों पर साबित हो चुका है कि वो जहन्नुम में जाने वाले हैं। जो फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द मुअय्यन हैं, सब हमदे खुदा की तस्बीह कर रहे हैं और उसी पर ईमान रखते हैं, और साहिबानी ईमान के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि खुदाया तेरी रहमत और तेरा इल्म हर शय पर मुहीत है, लिहाजा उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की है और तेरे रास्ते का इत्तिबा किया है, उन्हें जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। परवरदिगार उन्हें और उनके बाप दादा, अज़वाज और औलाद में से जो नेक और सालेह अफराद हैं, उनको हमेशा रहने वाले बाग़ात में दाखिल फरमा जिनका तूने उनसे वादा किया है कि बेशक तू सब पर गालिब और साहिबे हिकमत है, और उन्हें बुराइयों से महफूज फरमा कि आज जिन लोगों को तूने बुराइयों से बचा लिया, गोया उन्हीं पर रहम किया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, उनसे रोज़ क़यामत पुकार कर कहा जाएगा कि तुम खुद जिस कदर अपनी जान से बेजार हो, खुदा की नाराज़गी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है कि तुमको ईमान की तरफ दावत दी जाती थी और तुम कुफ्र इख्तियार कर लेते थे। वो लोग कहेंगे कि परवरदिगार, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी, 2 मरतबा ज़िंदगी अता की, तो अब हमने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, तो क्या इससे बच निकलने की कोई सबील है? ये सब इसलिए है कि जब खुदाए वाहिद का नाम लिया गया तो तुम लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, और जब शिर्क की बात की गई तो तुमने फ़ौरन मान लिया। तो अब फ़ैसला सिर्फ़ खुदाए बुलंद व बुज़ुर्ग के हाथ में है। वही वो है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क़ नाजिल करता है, और इससे वही नसीहत हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। लिहाजा तुम खालिस इबादत के साथ खुदा को पुकारो, चाहे काफिरीन को ये कितना ही नागवार क्यों ना हो। वो खुदा बुलंद दरजात का मालिक और साहिब अर्श है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही को नाजिल करता है, ताकि मुलाकात के दिन से लोगों को डराए, जिस दिन सब निकल कर सामने आ जाएंगे और खुदा पर कोई बात मख्फी नहीं रह जाएगी। आज किसका मुल्क है? बस खुदाए वाहिदो कहार का मुल्क है। आज हर नफ्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा, और आज किसी तरह का जुल्म न हो सकेगा। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और पैगंबर उन्हें आने वाले दिन के आज़ाब से डराए, जब दम घुट घुट कर दिल मुंह में आ जाएंगे, और ज़ालिमीन के लिए न कोई दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला जिसकी बात सुन ली जाए। वो खुदा निगाहों की ख़यानत को भी जानता है और दिलों के छुपे हुए भेदों से भी बाखबर है। वो हक़ के साथ फ़ैसला करता है, और उसको छोड़कर ये जिनकी इबादत करते हैं वो तो कोई फ़ैसला भी नहीं कर सकते हैं। बेशक अल्लाह सब की सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। क्या इन लोगों ने ज़मीन पे सैर नहीं की कि देखते इनसे पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है, जो इनसे ज़्यादा ज़बरदस्त क़ुव्वत रखने वाले थे और ज़मीन में आसार के मालिक थे। फिर खुदा ने उन्हें
ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر بہرحال بھٹک جانے والا ہوتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکاریں، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور اس زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے۔ اس سورے کے مضامین: نمبر 1، حاملان عرش کا ذکر اور ان کا اہل ایمان کے لیے استغفار۔ نمبر 2، 2 دفعہ کی موت اور 2 دفعہ کی زندگی۔ نمبر 3، قدرت کی طرف سے لمن الملک اليوم کی صدا اور کائنات کے سناٹے کا بزبان خاموشی اعتراف۔ نمبر 4، فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے دینی اور فساد پھیلانے کا الزام۔ نمبر 5، جناب یوسف علیہ السلام کے بعد لوگوں کا غلط تصور کرنا کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور نمبر 6، فرعون کا حامان کو ایک اونچا محل بنانے کا حکم دینا تاکہ خدائے موسیٰ علیہ السلام کا پتہ لگایا جائے۔ اور نمبر 7، اہل دوزخ کی وہاں کے محافظوں سے التجا اور ان کا جواب۔ نمبر 8، خدا کی طرف سے اپنے پیغمبروں کی امداد کا قطعی وعدہ۔ نمبر 9، دعا کا حکم اور اس سے انکار کرنے والوں کی شدید مذمت۔ نمبر 10، کوئی پیغمبر کوئی معجزہ بغیر حکم الہی کے نہیں دکھا سکتا۔ نمبر 11، خالق کی سنت قدیم کہ عذاب آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس سورے میں مومن آل فرعون کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس سورے کا نام پروردگار دو عالم نے سورہ مومن رکھا۔ تلاوت کی فضیلت: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور اس کی آخرت کو دنیا سے بہتر بنائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حوامیم یعنی وہ سورے جو حرف ہا اور میم سے شروع ہوتے ہیں قرآن پاک کے پھول ہیں۔ جب تمہیں ان کا پڑھنا نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ان کو یاد کرنے اور ان کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشی۔ جو شخص نیند سے بیدار ہونے کے بعد حامیم صورتوں کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس کے منہ سے نہایت ہی دل آویز خوشبو نکلے گی جو مشک و عنبر سے کئی گنا بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والے پر رحم کرتا ہے اور اس کے ہمسایوں، دوستوں، اس سے جان پہچان رکھنے والوں اور اس کے گہرے دوستوں اور رشتہ داروں پر رحم کرتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش، کرسی اور اللہ کے تمام مقرب فرشتے اس کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو ہر نبی، صدیق اور مومن کی روح اس کے لیے رحمت و مغفرت کی طلبگار ہوگی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ جنت کے باغات میں دل کھول کر باغات کے ثمر کھائے تو وہ نماز شب میں حوامیم کی تلاوت کرے، یعنی ان صورتوں کی تلاوت جو حرف ہا اور میم سے شروع ہوتی ہیں۔ حوامیم قرآن پاک کا تاج ہیں۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے حوامیم کی تلاوت کرے تو خدا اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کی ہمسائیگی عطا کرے گا، یعنی جنت میں ان کا پڑوسی بنائے گا۔ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن پاک کا مغز
حامیم صورتیں ہیں۔ قیامت کے دن حوامیم خوبصورت شکل لے کر لاکھوں فرشتوں کے جلوہ میں خدا کے حضور پیش ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس نے حوامیم کی تلاوت کی وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ فرمان سن کر ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوگی جن کی تعداد کو بس خدا ہی جانتا ہوگا۔ خداوند عالم فرمائے گا تم نے اچھی طرح سے حوامیم کی تلاوت کی تھی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج تم جو چیز مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر تم مجھ سے وہ تمام نعمات مانگو جو میں نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں تو بھی میں تمہیں محروم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ خدا سے اپنی حاجات طلب کریں گے اور خدا انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ وہ انہیں جنت میں ان کی منازل میں لے جائیں، اور وہاں خدا انہیں ایسی نعمات عطا کرے گا جن کے متعلق نہ تو کسی کے کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال پیدا ہوا ہوگا اور نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا۔ حامیم والی 7 صورتیں ہیں اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ ہر ایک ان میں سے ایک دروازے کے آگے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ خداوندہ، جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری تلاوت کی اسے اس دروازے سے جہنم میں داخل نہ فرما۔ جس شخص کو پھوڑے نکلے ہوں یا کوئی اور بیماری ہو تو سورہ مومن کو ایک بار ہر روز پڑھ کر دم کیا کرے۔ اگر اس سورے کو لکھ کر دکان یا کاروباری مرکز میں لگا دے تو کاروبار میں وسعت پیدا ہوگی۔ شر اعداء سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ مومن کو لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے۔ جو شخص بڑی سے بڑی مہم حل ہونے اور اپنے کاموں میں کشادگی کی غرض سے اس سورے کو پڑھے اس کے کاموں میں کشادگی ہوگی۔ اس سورے کو لکھ کر کھیت میں اگر لٹکا دیا جائے تو پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس سورے کو زعفران سے لکھ کر اس کو پانی سے دھویا جائے اور پھر اس پانی سے آٹا گوندھ کر اس کی روٹی پکائی جائے اور اس روٹی کو خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیا جائے اور کسی پاک برتن میں اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے تو درد جگر اور درد دل والے مریض کے لیے یہ سفوف روزانہ 1 چمچ کھلائے جانے پر اس کو مرض سے افاقہ ہوگا۔ جو شخص سورہ مومن کی پہلی 3 آیات اور اس کے ساتھ آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھے تو شام تک تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو اسی طرح پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تفسیر: سورہ مومن حوامیم میں سے سب سے پہلی صورت ہے اور حوامیم قرآن پاک کی ان 7 صورتوں کے مجموعے کا نام ہے جو حرف ہا اور میم سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں یکے بعد دیگرے موجود ہیں اور سب کی سب مکے میں نازل ہوئیں۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو مومن آل فرعون سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ صرف اسی صورت میں ذکر ہوا ہے۔ یہ اس مومن، زیرک اور باتدبیر شخص کی داستان ہے جس کا شمار فرعون کے بااثر افراد میں ہوتا تھا، لیکن وہ دلی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کے لیے فرعون کے دربار میں ایک قابل اعتماد مورچے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایسے حساس موقع پر جب کہ موسیٰ علیہ السلام موت کے نزدیک پہنچ چکے تھے، یہ باایمان شخص نہایت فراست کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور انہیں موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ اس صورت کا نام سورہ مومن بھی اسی مناسبت سے ہے کیونکہ اس کی کوشش کے تذکرے اس صورت کی تقریباً 20 سے زائد آیات میں موجود ہیں، جو کہ مجموعی طور پر اس سورے کا 1/4 حصہ بنتی ہیں۔ اس صورت میں مومن آل فرعون کے حالات کا بیان مکے کے ان مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے کے باوجود آپ کی زبردست جانی دشمنوں سے بھی دوستانہ مراسم استوار کیے ہوئے تھے تاکہ مشکل کے وقت آپ کے لیے محفوظ مورچہ ثابت ہو سکیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا، جیسا کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مومن
آل فرعون ہی کی طرح وہ مومن ہیں جنہوں نے نبوت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے درمیان ایک مضبوط مورچے کا کام دیا۔ اس سورے کا ایک نام غافر بھی ہے۔ یہ لفظ اس سورے کی 3 آیت میں آیا ہے۔